आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शंस और आम इंतखाबात के हवाले से जो बादल के अब छटते नज़र आ रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे। इन आम इंतखाबात में कौन सी सियासी जमातें हिस्सा लेंगी, एक बड़ा मामला बना हुआ है। आज जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अहम मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये कहा जाए कि इलेक्शन कैंपेन का इफ्तिताह बाकायदा तौर पे कर दिया, आगाज़ कर दिया तो ये गलत ना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने करीबी साथियों रफ़का से मिले और इलेक्शंस के हवाले से जो मामला थे उनकी तरतीब का अमल शुरू कर दिया। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो एक बड़ी कामयाबी मिली है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में, और ये एक कॉन्फिडेंस की वजह है जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते दिखाई दिए कि 6 फरवरी का जो सूरज होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में तुलू होता दिखाई देगा। आम इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात किस अंदाज में हिस्सा लेगी और आम इंतखाबात से पहले क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे सवालात हैं कि कौन सी सियासी जमात बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड को हासिल कर सकेगी। पीपल्स पार्टी ने इस बार का बरमला इजहार किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें कभी भी हासिल ना हो सकी। साथ में मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान जो कि कराची की एतबार से कहा जाए तो एक बड़ी जमात है। कराची में जो खला इस वक्त नज़र आता है, क्या मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान इस खला को पुर कर सकेगी या फिर खुद मुत्तहदा कौम मूवमेंट किसी मसलियत का शिकार होती दिखाई देगी। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो 8 फरवरी इलेक्शंस हो रहे हैं। 8 फरवरी की जो तारीख है वो हतमी हो चुकी, वो चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाक के इंतखाबात हों। 8 फरवरी की तारीख जुमेरात का दिन, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? भाई देखें, ये फैसला जो है इतना हतमी है, जैसे ना फाइनल फैसला है, इसलिए कि आप कोर्ट का भी कहना है कि इसको डिबेटेबल नहीं है, ये तय हो चुका है, इस पर कोई आप राय नहीं देंगे। जबकि कहा ये अलग भी कहा यह जा रहा है कि आपको अगर किसी सहाफ़ी ने इसको इलेक्शन को मशकूक बनाने की कोशिश की, इस पर सवालात खड़े, तो वो भी जो है उसका भी बासपुस उससे की जाएगी कानूनी तौर पर। ये वाली तो बात ये है कि जब इतनी बात की जा रही है और इसकी वजूहात अगर आप ये पूछेंगे कि ये 8 फरवरी क्यों इतनी ज़रूरी है और इलेक्शन क्यों इतने फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, तो उसकी भी एक बुनियादी वजह है। इसलिए कि देखा ये जा रहा है कि जो बैरूनी जो सफारतकार आ रहे हैं, हमारे सियासतदानों से मिल रहे हैं, निगरान हुकूमत वालों से मिल रहे हैं, वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि वो यहाँ ये इलेक्शन हो जाए, एक डेमोक्रेटिक जो है वो हुकूमत हो यहाँ। और ये उनके यहाँ चूँकि ऐसा होता है तो हमसे भी यही तवक्को रखते हैं कि हम जो है पब्लिक हुकूमत हमारी हो जो अवाम की मासेस की तर्जुमानी कर सके वोट के ज़रिए। ये बात हो गई है कि इसको हम इसी नज़र से देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, जुमेरात का दिन होगा, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन होंगे और इसी की बुनियाद पर ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उससे जो सवाल निकलता है जिस पर जो है वो डिबेटेबल हो सकता है कि हुकूमत कैसी होगी। ये मौलिक हुकूमत हो सकती है। मौलिक का मतलब मैं इसके ऊपर आता हूँ हुकूमत कैसी होगी, लेकिन अगर इस 8 फरवरी की बात करें तो ये गालिबन फरवरी का दूसरा हफ्ता बन जाता है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका था जिसमें कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शंस कमीशन का वो नोटिफिकेशन फिर वो कहाँ चला गया? देखिए, एक बात ये, जब कोई फैसला चैलेंज हो जाता है, जो भी कहता है आईनी इदारा वो भी है, आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट भी है, आईनी इदारा जो है सदर
خود ہیں. تو ان تینوں کے درمیان تھا یہ کیس جو اس طرح ڈسپیوٹڈ ہوا تھا تو اس کو کورٹ پہ لے گئے اور کورٹ میں وہ کلیئر ہو گیا کہ جو انہوں نے کیا اس فیصلے سے اخذ کیا جا چیف سکتا ہے؟ جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ 3 ڈیٹیں ان سے مانگ لی کہ آپ یہ اپروپریٹ ڈیٹ دے دیں. انہوں نے ایک لیکن کیا اس فیصلے سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ حتمی فیصلہ نہیں تھا, اس میں گنجائش تھی اور کہیں نہ کہیں صدر پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بات کا اندیشہ تھا کہ الیکشن کمیشن کل کو اس تاریخ میں تبدیلی کر سکتا ہے, اس کو آگے لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز بتانا کہ یہ ہوگی, ہو تو اس میں ہو سکتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ifs and buts کی گنجائش تھی. ہاں لیکن اس لیے اگر وہ اناؤنس کر دیتا, اس کا کام ہے اناؤنس, اگر وہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو وہ مسقط ہوتا ہے, حتمی فیصلہ ہوتا ہے, صحیح, اس کے بعد سکتا ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں آگے لگا ہوا ہوتا ہے. اب جب ایسی صورتحال آ گئی ہے تو یہ طے پایا ہے کہ 3 بڑے اداروں کے وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ آئینی ادارے ہیں. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب انڈرسٹینڈنگ سے, میوچول انڈرسٹینڈنگ سے, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس سے تو آپ نکل جائیں. صحیح ہے. اگر یہ بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں اس ہوگا, کا مطلب نہیں پیپلز لگا پارٹی کا سکتے. یہ موقف جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جب تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تب تک وہ اس الیکشن کی تاریخ کو حتمی نہیں مانتے, تو یہ موقف درست ہے. ایک بات یہ وہ کہتے ہیں ایک الیکشن شیڈول نہیں ہوتا ہے, ایک الیکشن شیڈول تو یہ ہوگا نا کہ ابھی ان کو فنڈز نہیں ملے, ابھی جو حکومت نے فنڈز نہیں دیے نا, نگراں حکومت کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو فنڈز دیں, تو اس پہ کچھ سوالات اف بٹ لگ سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ دینا ہی دینا ہے ان کو فیصلے کے مطابق. اور یہ جو اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا, ابھی جو شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا, اتنے آپ جو مخالفت آپ نے شروع کر دی ہے, آپ نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور ایک دوسرے پہ آپ نے بہتان ترازی اور یہ بیانات دینا شروع کر دیے ہیں اور فضا کو گرمانا شروع کر دیا ہے, ہارٹ جو ہے وہ ٹیمپر ہو گیا ہے. صحیح. تو یہ ہیٹ ہے. دوسری طرف اس بات کا اشارہ ہے نا کہ ان کو یقین ہے یہ ایشو بنا کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ایشو بنایا جا رہے ہیں خود کو غالباً سیاست کے میدان میں زندہ رکھنے کے لیے بھی اور پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ بھی. اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. مسلم لیگ نون میں کافی دنوں تک یہ بحث چلی کہ میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب آئے, اور اب باقاعدہ طور پہ میاں صاحب نے جو الیکشنز کے حوالے سے جو تیاری ہیں ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا. اپنے قریبی ساتھی, پرانے ساتھی رفقات سے ملاقاتیں کی ہیں, کچھ اور اہم ملاقاتیں کی ہیں الیکشنز کے حوالے سے. اس میں ایک موقف نکل کے آیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب کا, جو ماضی میں وزیر ریلوے بھی رہے. انہوں نے کہا کہ 2018 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ اب وطن واپس آئے ہیں وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں وطن واپسی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ پر سب کے نشانات ہوں اور سب کو برابر کا موقع ملے. بڑی دلچسپ بات کہی. اب یہ سادگی ہے یا یہ سادگی نہیں ہے, بڑی اس میں پرکاری ہے, اس میں کافی اینگل نکلتے ہیں, بڑی کافی پرتیں ہیں اس کی. اس کو سادہ اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھے. وہ اسٹیٹمنٹ آپ کیا کہہ رہے تھے, آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو 2018 میں ہاتھ پاؤں باندھ کے اور میاں صاحب بغیر ڈیل کے, بنا کسی ڈیل کے وہ پاکستان آئے. دیکھیں ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھے, یہ تو ایسنشیا میں شمار تھے نا, یہ تو ملک سے باہر تھے نا ان کے لیڈر. نہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ایسا نہیں اور ویسا نہیں, وہ جو جب میدان میں تھے ہی نہیں. اب یہ میدان میں ہیں اور یہ ایک بات جانتے ہیں اور یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اور یہ ذہن بھی بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم نون لیگ کی جو سپورٹ ہے اس میں کمی نہیں سمجھنا. اب یہ کہ ہم سب کو کھڑا کریں گے, سب کو جو ہے الیکشن میں کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, یہ سارا نقشہ تو بنا ہوا ہے, اس کے اندر سے سارے چیزیں جانتے ہیں. اب یہ اپنے حصے کا جو ہے نا بنڈر باٹ میں زیادہ حصہ چاہتے ہیں. 2018 میں نون لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے. باندھے کیا گئے تھے, جب باندھے گئے تھے تو جدوجہد ہو سکتی تھی, کھڑے رہ سکتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا, ہم نے جلسے نہیں کیے, دھرنے نہیں کیے, تو یہ کہہ رہے ہیں. میچورٹی کا مظاہرہ کیا تو اتنے عرصے میں آپ نے کون سی سیاسی سرگرمی رکھی, آپ نے اپنے بھائی کو کس وقت بنایا. لیکن جہانگیر صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے نا, 2018 کے انتخابات کو نون لیگ کہتی ہاتھ پاؤں باندھے گئے غالباً اس وجہ سے
کہ اقامہ کے بیسس پہ میاں صاحب کو باہر کر دیا گیا. اگر سیاسی مخالفین کو سنیں, نیوٹرل پینلسٹ کو سنیں, تو وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو تو باقاعدہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا تھا, اقامہ پہ نہیں. میاں صاحب تو پاناما میں بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے, لیکن جان بوجھ کے ایسا زلزلہ آیا, ایسا سیاسی زلزلہ آیا, اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ ان لوگوں کو متحد ہونا پڑا. آپ ان کے بیانات آج سے دیکھ لیں, کس طرح کے جو ہے وہ خونخوار بیانات آنے شروع ہوئے, گریجولی بڑھیں گے بہت. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب کارنر ہوئے تو کارنر میں آپ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. اب جب آپ کے ہاتھ کھلے تو آپ سیاست کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پورے نہیں کھلے ہوئے. یہ دیکھیے کہیے گا کہ ہم تو معلق لے سکتے ہیں, ہنگ اپ جو ہے وہ حکومت بنا سکتے ہیں, اس طرح کے ہم کام سے کر سکتے ہیں, یہی ہمارا مینڈیٹ ہے. آج نہیں بول رہے, لیکن بٹوین دی لائنز آپ غور سے دیکھیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نقشہ ہے ہمارے پاس, اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. نقشہ کیا ہے سیاسی جماعتوں کے پاس؟ یہ انہوں نے جدوجہد کی ہوتی ہے, آواز اٹھائی ہوتی ہے, یہ بات نہیں ایگزٹ ہو گیا ہوتے ہیں. عمران خان کے غلط فیصلے نہیں ہوتے ہیں جس میں یہ بندر باٹ ہونا چاہیے, اس کے نتیجے میں یہ تو سب کو, یہ تو وزڈم کہتی ہے نا, یہ تو آگے کی بصیرت کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. جب آپ میں وزڈم نہیں ہے, سیاسی وزڈم نہیں ہے, اکھاڑا آپ نے بنا رکھا, اب اکھاڑے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کتنے. ایک اور دلچسپ بیان میں آپ شیئر کر دیتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا کہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے تیار ہے. اب ویسے تو یہ بات بڑی صحیح معلوم ہوتی ہے, لیکن اس میں ٹیکنیکل مسئلہ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ایز آف ناؤ کیا الیکشنز لڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ پارٹی کی صدارت آفیشیلی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے, ایک تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں سر. جی بالکل. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ شکوک شبہات تو پائے جاتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں, ایکٹیویٹی کے بارے میں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک سینئر جو ہے, اس کا جو تجربہ ہے, اسحاق ڈار بھی سب سینئر تھے, ان کو بھی لایا گیا, ان کا بھی تیار اترا. پھر اس کے بعد جو تجربے نے قوم کو پار لگایا. اب کیا پار لگا, مطلب آر لگا پار لگا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پار لگا ہے سر. آپ اس کو جس انداز میں لینا چاہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے, ابھی تو ٹائم ٹیسٹڈ ہونا چاہیے نا یہ چیزیں, تو صحیح کہ ابھی تو اترے ہیں, صحیح, ابھی تو پر بھی نہیں کھولے انہوں نے, ابھی اڑان کے لیے لی بھی نہیں ہے, ابھی تو اترے ہیں, ابھی تو اڑنا باقی ہے نا. ابھی یہ ایک بات یہ کہ ایک بات لکھ لیں, یہ تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, ایک بات لکھ لیں کہ یہ ماحول پیدا کرنے میں, یہ سرگرم کرنے میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو سیکنڈر ہوگا نا, سیکنڈر جو ہوتا ہے الیکشن میں, ایک سیکنڈر بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں تو وہ صحیح, وہ تو اسمبلیاں طے کرتی ہے, اس میں شہباز شریف کا امکان بہت زیادہ ہے. میاں صاحب الیکشنز قانونی طور پہ آج لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں قانونی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھایا جا رہا نا, آج تک کے جو ہے ثبوت جو ملے ہیں ان کو کافی جو ہے نا وے آؤٹ ملا ہے, اور جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ابھی تک کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آئی قانونی طور پر کہ ان کا راستہ روکا جائے. آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ان کی ضمانت منظوری ہے, ٹیکنیکلی میاں صاحب کی سزا ہے پر ضمانت, سزا ہے پر ضمانت ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک مشکل معاملہ ہے, لیکن ایک انوکھا ہے. ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلا ہے, اور وہ ابھی تک پر سزا ہے, مطلب ایسا نہیں الزام تھا, سزا ہو چکی تھی, سزا اناؤنس ہو چکی تھی بھائی. دیکھیں اور اس کے اوپر ضمانت ہوئی ہے, سزا ہو گئی نا, سزا ہو گئی, اور جیسی ضمانت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہیریبل ہے, وہ بات ہوگی, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. فیصلہ بٹ ایز آف ناؤ تو نہیں ہوا نا. ایز آف ناؤ کے کوئی توڑنے کے لیے تو وہ جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے, اور ضمانت کے بعد جو ہے دوبارہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرصہ ہے یہ کافی ہوگا میاں صاحب کو واپس سے 75% ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بچ نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی جب ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لچک ہے, گنجائش ہے. وہ جو پاناما کا والیوم 10 جو آج تک پوشیدہ ہے,
بہت ساری اقامہ کا جو ابھی دیکھیں کیس موجودہ فیصلہ تھا، حالت میں ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے جو آپ کو نظر آنی چاہیے. وہ ہے لکیر یہ کہ پاسٹ پوسٹ از پوسٹ. اب وہ جو ہے نا پیچھے کا لکیر کے اب آپ لمبے لمبے وہ نہیں کریں گے, ٹرائل نہیں کریں گے. آپ نیب نے بھی کے بارے میں بھی لکیر کھینچی جا رہی ہے, یہاں بھی لکیر کھینچی جا رہی ہے کہ آپ 75 سال کا ریکارڈ کھولنے کے لیے نہیں آئے. آپ کہہ رہے ہیں جو ماضی ہے بس اس کا مزار بنا دو. مطلب نون لیگ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہے اور شاید معاملات کافی حد تک حل ہو جائیں گے. کافی حد تک نظر آ رہے ہیں نا, لیکن پتہ نہیں پر کیا وہ جب آ جائیں. سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی, تو پھر بھائی وہ ڈیل کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تلواریں لٹک رہی ہیں. وہ تلواریں اگر 20 لٹک رہی ہیں تو اب 2-4 رہ گئی ہوں گی, 2-4 بھی صاف ہو سکتی ہیں. امکانات کی بات کر رہے ہیں نا ہم کوئی خبر تھوڑی دے جزیات رہے کی بات ہو رہی. ٹھیک ہیں, ہے, ہم تو کوئی خبر تھوڑی دے رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ تجزیہ اور جزیات پر امکانات ہیں, بلکہ میرے خیال سے آپ کی جو گفتگو سن رہا ہوں کافی زیادہ روشن امکانات ہیں. دیکھیں نتیجے کے اعتبار سے روشن ہے یا وہ اندھیرا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. بس امکانات ہیں, یہ اس کو سمجھیں. چلیں اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو بلدیاتی انتخابات کا اگلا جو ایک مارکہ تھا اس میں بڑی واضح طور پہ کامیابی حاصل کی. اس موقع پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ 8 فروری کا جو سورج ہے وہ بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا اور ہر کارکن کو بے نظیر کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کر دے. مطلب یہ پیپلز پارٹی کک آف موڈ پہ جا چکی ہے الیکشنز کے اعتبار سے. تو یہ جو زرداری صاحب کا جو بیان ہے, کیا یہ کانفیڈنس ہے یا پھر اوور کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی جیت 8 فروری کو نوشتہ دیوار ہے. دیکھیں ہم کوئی پارٹی تو ہے نہیں, ہم تو بٹ زمینی حقائق دیکھیں یا جو پولز دیکھیں یا جو سرویز دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کا نام نہیں آیا. دیکھیں ابھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بے نظیر صاحبہ کے بڑے کارنامے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ان کو مرڈر کیا گیا, شہادت ان کو ہوئی. بھٹو صاحب کے کارنامے ہیں. یہ کارنامے اب یہ ماضی کا حصہ ہیں, ضرور کارنامے ہوں گے. اگر آپ اس کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں, آپ اپنے کارنامے بتائیں نا. آپ زرداری صاحب کو وہاں سے بات شروع کرنی ہے, بلاول صاحب کو وہاں سے بات شروع کرنی ہے جو ان کی والدہ کے بعد کا دور تھا, اس میں انہوں نے کیا کیا. اب کہانی وہ اپنی بیوی کا کہانی سنا لیتے ہیں نواز شریف صاحب کہ میری بیوی کو ایسی حالت میں مری, مجھے ایسا صدمہ ہوا. ارے بھائی کیا کچھ ہوا, یہاں زلزلے آئے اور یہاں جو طوفان آئے اور یہاں جو ہے لوگ ڈوب گئے, ماتم کدا تو ہمارا پورا ملک ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی باتیں ہوں گی آپ کے لیے اور قوم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ لکیر کھینچ کے چلے نا, اپنی بات کریں, اپنی مہم چلائیں. تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو دور ہے بے نظیر صاحبہ کا روشن دور کے بعد آپ کا دور کیا ہے, آپ اس کو ڈیٹیچ کر کے دیکھیں پھر اس پہ اور بھی آئی کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نفرت کی سیاست کو سندھ میں ختم کر دیا. اگر یہی کچھ ہے تو کراچی کے جو یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ اتنے زیادہ کنٹروورشل کیوں ہوئے؟ پیپلز پارٹی اس میں ٹیکنیکلی تو واضح برتری نہیں لے سکی تھی. جماعت اسلامی برتری پہ تھی, سیکنڈ پہ پیپلز پارٹی تھی, تھرڈ پہ پی ٹی آئی تھی. اتحاد جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ہوا اور پھر میئر بن جاتا ہے کراچی میں مرتضی وہاب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی یہاں پہ صحیح کہہ رہی ہے یا شاید بھول گئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ بھائی دیکھیں مسئلہ ہے جو ان کو کہنا ہے نا, ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ بھی حقائق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. نہیں, اب یہ مہم تو اسی طرح ہوتی ہے, الیکشن مہم میں تو بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی ٹرائل میں چلے جائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو الیکشن اسٹینڈ تھا, ہم نے کہہ دیا ہوگا. اس کی حقیقت کو یہ بھی نہیں کوئی تسلیم کرتا. یہ تو انتخابی بیان تھا, دے دیا ہوگا, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ غلط تھا. یہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ تو میں نے کہہ دیا تھا, سیاسی ضرورت کے تحت کہہ دیا تھا, اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ جو پنکچر کی کہانی تھی, اتنے پنکچر اس کی وہ اعتراف کر لیا تھا. ایک چیز اور, پیپلز پارٹی اگر سرویز کو دیکھیں جو عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں, جو بیس بناتے ہیں پری الیکشنز, ان سرویز کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی اکراس پاکستان اس انداز سے آپ کو مستحکم, متحرک, مقبول نظر نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے یہ جو دعویٰ کر رہی ہے پیپلز پارٹی,
یہ درست دعویٰ ہے, حقائق پر مبنی؟ دیکھیں اب تو ان کا ساتھی یہ پیپلز پارٹی کا جو المیہ کہا جا سکتا ہے, اگر اس کے درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ہم سندھ میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹینڈ اور اتنی مضبوط کیوں نہیں ہو سکی, اگر اس کے پاس اتنا طویل اقتدار تھا, طاقت تھی. تو یہ جو دکھ ہوتا ہے اس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لاہور میں, پنجاب میں آپ جڑ پکڑ رہے ہیں, یہاں تو آپ جڑ بنا نہیں سک رہے, کراچی میں تو نہیں بنا سک رہے, امن قائم کر رہے ہیں ان کا, تو وہ تو کورٹ میں بھی ایک رف میں جانتا ہوں اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن اگر آج کے ماحول کو دیکھیں اور کراچی میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جہاں پہ کوئی خوف نہ ہو, کوئی پری پول ریگنگ نہ ہو, پیپلز پارٹی 16 میں سے, نیشنل اسمبلی کی 16 میں سے کتنی نشست حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں گیون سچویشن ہے, ایک معتاد انداز ہے. ایم کیو ایم اگر فعال ہوتی ہے تو وہ بھی ایک بڑا حصہ لے سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں ساری جماعتیں فعال ہوں, ساری جماعتیں فعال ہوں. اور ایک آئیڈیل سینیریو الیکشنز کا جو کہ ہم دیکھتے ہیں پردیس میں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوں گے اس میں کسی جگہ پہ کسی کو ڈومینیٹڈ سچویشن, اس کو کنٹرول حاصل نہیں ہوگا, ٹھیک مجھے لگ رہا ہے. تو لہٰذا اگر یہ ان کو بھی نہیں ملے گا, کسی کو بھی نہیں ملے گا, آپس میں اسمبلیوں میں لڑ سکتے ہیں, باہر نہیں لڑ سکتے, چیخ پکار کر سکتے ہیں, چورن بیچا جا سکتا ہے لیکن اسمبلیوں میں بیچا. ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں, شرجیل نام میمن صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی امید ہے, نہ ہی ماضی میں پہلے کبھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی. اب اگر یہ بیان پیپلز پارٹی کا ہے تو پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے سندھ میں جو حکومت کر رہی ہے تو وہ کیا کسی لیول پلینگ فیلڈ یا کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, نہ ہی ہارس ٹریڈنگ کریں گے الیکشنز کے دوران کے بعد یا الیکشنز کے دوران, نہ ہی گالم گلوچ کریں گے. یہ بھی شرجیل نام میمن صاحب کہہ رہے ہیں. بھائی آج کل کے جو نئے الیکشن ہوں گے اس کے اندر کسی ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی, گالم گلوچ کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت مہذبانہ طریقے سے جو ہے یہ شیرینی بٹے گی, سمجھے. کسی کو 2 ملیں گے, کسی کو 1 ملیں گے, کسی کو 1 نہیں ملے گا. جیسے شیرینی بٹتی ہے نا تو وہ اس میں یہ جناب فلاں ہیں تو ان کو 2 دے دو. کیا پیپلز پارٹی کو لیول لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے کریں گے, یہ آپس ان کی ضرورت ہے, ورنہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اپنا جگہ بہت اچھی طرح بنا سکتی ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ میں بالکل اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں. شرجیل نام میمن صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. کل ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کراچی کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے. غالباً ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یہ ذرا بتائیے گا. الیکشن کی طرف تھا نا کہ ان کی نہیں, کون سی جماعت بھاگ رہی ہے؟ اور یہ بھی کیونکہ انہوں نے ساتھ میں ایڈ کیا کہ خواہش ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن لڑے تاکہ انہیں ان کی حیثیت کا علم ہو. یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ تھا. سعید غنی صاحب نے یہ بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ ایم کیو ایم بہت کام کر رہی ہے, اس کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہو رہی ہے کہ اس کو وہ سپورٹ ملے گی جو ابھی پچھلے دور میں ملی نہیں ہے. اس کو جو ہے اس کو جو ناجائز قرار دیتے ہیں اس کو بھی شاید جائز قرار دیں. پیپلز پارٹی تاثر دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے دور ہو رہی ہے, یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہی ہے. دیکھیں الیکشن تو جب سوٹ کرے گا نا ایم کیو ایم بڑی طاقت بن کے آئی ہے, لیکن اگر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا جو ہے 18 والا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, تو وہ نہیں آئیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشنز میں ایم کیو ایم بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ بائیکاٹ کر سکتی ہے, اس کے کئی ایلیمنٹس ہیں, اس پر پابندی ہے کہ ہم اس طرح بات نہیں کر سکیں. یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی محدودیت کا اندازہ اگر ایم کیو ایم اگر 2024 والے الیکشن عام انتخابات میں بائیکاٹ کرے گی تو کہ اگلے 4 سال, ویسے پاکستان حکومت اتنے عرصے چلتی نہیں ہے, لیکن اگلے 4-5 سال ایم کیو ایم خاموش بیٹھی رہے گی تماشائی بن کے. بھائی دیکھیں سیاست میں ایم کیو ایم کو نہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا. سیاست میں یہ ہوتا ہے جو الیکشن میں حصہ نہیں لگتا وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, الحاق کر لیتا ہے, اس کی سیاسی قوت بن جاتا ہے. بنا سیٹوں کے کون سا اتحاد, کون سا ہلاک؟ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشنز میں جماعت اسلامی نے الیکشن ڈے پہ بائیکاٹ کر لیا تھا اور 12-1 بجے غالباً یہ بائیکاٹ کا اعلان آیا تھا. ابھی ایم کیو ایم نے کیا تھا. ایم کیو ایم نے کیا. مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جماعت اسلامی نے بڑا سفر کیا. ایم کیو ایم نے جب بائیکاٹ کیا تو ایم کیو ایم نے بڑا سفر کیا, بڑی تنقید ہوئی ایم کیو ایم کے اوپر, ایم کیو ایم کے ووٹرز ناراض ہوئے.
ایک عام انتخابات میں ایم کیو ایم جیسی جماعت کیا بائیکاٹ کرے گی؟ ان کے پاس دو راستے ہوں گے، دو راستے. اگر یہ سفر کر سکتی ہے تو سفر مطلب یہ کرے گی اور یہ چیلنج کا سامنا کر سکے، یا پھر یہ بکھر جائے گی اگر یہ اپنی پالیسی سے اس کو سپورٹ نہیں ملی اور اس میں کچھ اطلاعات یہ بھی کہ ایم کیو ایم کے کچھ سینئر رہنما، میں نام نہیں لیتا، کچھ دبئی چلے گئے، کچھ پارٹی کے انٹرنل معاملات کی وجہ سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں، کچھ طبقہ جو پارٹی کے اوپر رول کر رہا ہے. دیکھیں ایک ٹرانسفارمیشن بھی ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو جمہوری اتحاد ہے، جماعتوں کا اتحاد ہے نا، جو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گا، اس کے یہ ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں کھڑے ہوتے اسٹینڈ کریں. اگر وہ اسٹینڈ کرے، ان کو سپورٹ ملے جہاں سے ان کو سپورٹ کی امید ہوتی ہے ایم کیو ایم کو، تب تو یہ الیکشن بھی لڑیں گے اور کامیابی بھی کسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں، کراچی حیدرآباد تک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امید اس لیے، اس پر ہم تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کئی چیزیں جو ہے وہ مبہم ہو گئی ہیں. پیپلز اس کی اتنی وہ نظر نہیں آ رہی الیکشن مہم، جو اتحاد جو چیزیں ہیں. ایک اعلان اگر کوئی کر دے، وہ کرتے ہیں، وہ کرے یا کوئی کرے، جتنا کہتا ہوں نا اتنی بات کرا کرو. سمجھے؟ اللہ میاں کریں گے کہ آ جاؤ تم چھت کی طرف دیکھ رہے ہو. تو جو کوئی اعلان کر دے، تھوڑا فاصلہ دور کا ہے نا، میں اس طرف دیکھ رہا تھا. اب تم اون کرو کہ تم بول رہے ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اعلان ہو جائے. نہیں میں نہیں کہتا. اگر اس کا امکان نظر آ جائے تو وہ پورا سیناریو تبدیل ہوگا نا، اس کے نتائج کچھ کے کچھ ہو اس سکتے. سیناریو کا امپیکٹ ہے آج بھی؟ امپیکٹ تو امپیکٹ ہی نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. امپیکٹ نہیں ہے، کوئی پیک ہے. پیک تو وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اتنا امپیکٹ ہوگا. چلیں جہانگیر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. یہ کہنا کہ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشنز میں پاکستان میں سیاسی گہما گہمی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایز آف ناؤ اس انداز کی سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو شاید ہمیں 2018 سے پہلے یا 2013 کے الیکشن سے پہلے نظر آ رہی تھی. اس الیکشن مہم کا ایک سب سے بڑا سوال جو آج ہم چھوڑے جا رہے ہیں آپ تک، جو آج ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ یہ ہوگا کہ کیا آئندہ انتخابات سے پہلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف الیکشنز میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے اگلے پروگرامز ہیں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان منون کو اجازت دیجیے. جہانگیر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.